अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहा इकबाल। आज सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असेंबली मुस्तफ़ा कमाल और सेनेटर फैसल वावड़ा की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल की है। फैसल वावड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में सजदाए शुक्र भी अदा किया। इस पर भी हम बात करेंगे। और मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात कहलाई जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आखिर चल क्या रहा है? PTI और बानी PTI की मुश्किलात में इजाफा होगा या फिर ये हमें मुश्किलात कम होते हुए दिखाई देंगे, या फिर बज़ाहिर मुश्किलात में नजर आने वाली पार्टी में नई राहें हमवार होंगी? बानी PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तो तय नहीं पा रहे, अलबत्ता PTI की सीनियर रहनुमाओं को पार्टी के अंदर इंतशार नजर आ रहा है। क्या ये इंतशार बानी PTI के इल्म में है या नहीं, इसको भी हम ज़ेरे बहस लाएंगे। और कौमी असेंबली में अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है, मगर सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से मुखालिफत की गई। कौमी असेंबली पाकिस्तान में पेश की जाने वाली करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए हैं और अमरीकी करारदाद मुकम्मल तौर पर हकाइक पर मबनी नहीं है। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी एक तरफ तो साइफर लहराते हैं जिसमें अमरीकी मुदाखलत पर शदीद एहतजाज किया जाता है, तो दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान कौमी असेंबली में अमरीका के खिलाफ करारदाद मंजूर होने पर एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना झोल क्यों है? पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी कुव्वत जमात इस्लामी ने KPK और बलोचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का आगाज कर दिया है। ये एहतजाज किस हद तक कामयाब होगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा। हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक जहांगीर बारा साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसर शरीफ साहब होंगे, सेक्रेटरी इत्तलात हैं जमात इस्लामी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे परवेज अंधेला साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फैसल वावड़ा की पेशी और फिर उनको जो माफ़ी तलाफ़ी मिली है। सर सारी सिचुएशन आपके सामने। हमने देखा कि फैसल वावड़ा तो वो कहते थे कि मैं माफ़ी किस चीज़ की मांगूं, मैंने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, माफ़ी मंजूर भी होती है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो गलत थे। हमने ये भी देखा कि बड़े मुअद्दबाना अंदाज में जज के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं। तो सर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या माफ़ी तलाफ़ी ये काफ़ी है या फिर हम इस सिस्टम को किसी तरीके से रोक सकते हैं तौहीन अदालत के मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। असल में जी देखें, ये सारा जितना भी फैसल वावड़ा वाला सीन है, टोटल पहले दिन से लेके आज तक उनका जो किरदार है सियासी हवाले से, PTI के अंदर भी, PTI को छोड़ के जाने के बाद भी, अब एक मखसूस ताकत जो है उसको सपोर्ट भी कर रही है, उसको फेवर भी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जिनके कहने पे उन्होंने ये तौहीन अदालत की थी, उन्हीं के कहने पे अब इसने रिव्यू करके और वो माफ़ी मांग ली। इससे पहले आप इसके दौरान आप देखें कि फैसल वावड़ा ने इलानिया ये कहा था कि मैं देखें जी मैं अब फेस करूँगा, मैं पूरी तरह जाके मैं डट के अपना जो है मौक़िफ़ बयान करूँगा। लेकिन चूँकि हालात जो अब जब पूरी तरह सामने आए तो उसके बाद फिर वो पीछे हट गया। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ को हर तरीके से छेड़ती हैं और फिर उसके बाद फिर उनको सेटल डाउन भी करती हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जो ख़ास एक ताकत के बलबूते पर सियासत भी करते हैं और उनके कहने के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी उनकी होती हैं तो वो उनकी फिर सपोर्ट भी हासिल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात। वावड़ा साहब बड़े जारहाना अंदाज में नजर आए थे, कहते मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर हमने देखा कि सजदा शुक्र भी करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े हाथ बांध कर मुअद्दबाना अंदाज में जज के रूबरू भी खड़े, मतलब कहीं ना कहीं वो एतराफ़ कर रहे हैं कि गलती हुई है मुझसे। नहीं देखे ना जी, गलती तो है, मतलब बेसिकली इसमें तो कोई नहीं है, लेकिन ये देखे ना कि अदालतें भी उनका भी अपना एक मूड है कि जिसको जब चाहे माफ़ कर दें और जिसको नहीं माफ़ करना उसको ना करदा गुनाहों में भी घसीटते रहते हैं। ठीक है। तो इन हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा पिछले 2-2.5 साल के अंदर सियासत और मुल्क की जो मुआशी और एक अखलाकी जो सूरत हाल इस वक्त जिस तरह पोलराइज हो चुकी है, तो इन हालात के अंदर कहीं पे कुछ भी जो भी कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। ठीक है जहांगीर भाई साहब, ठीक है परवेज अंधेला साहब से भी हम कर लेते हैं गुफ्तगू। परवेज साहब, आपने सारी सूरत हाल देखी, फैसल वावड़ा मुस्तफ़ा कमाल को आज मुआफ़ी तो मिल गई है, गैर मशरूत मुआफ़ी, और साथ ये भी तंबीह की गई कि आइंदा सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा, आइंदा भी सूरत हाल मज़ीद भी नाजुक हो सकती है। क्या लगता है कि इस तौहीन अदालत के मामले को
کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی آتا ہے ادارے کے خلاف بات کر کے چلا جاتا ہے. اب یہ جو سٹیپ لیا گیا تھا عدالت کی طرف سے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ غیر مشروط معافی بھی دے دی گئی، لیکن آج کی جو ہم نے دیکھا فیصل واوڈا صاحب کو وہ سجدہ شکر بھی کرتے ہوئے نظر آئے اور بڑے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ایک بھیگی بلی بن کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی، میں اعتراف کرتا ہوں. دیکھیں جی بہت شکریہ. پہلے تو فیصل واڈا صاحب ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں، چاہے وہ کسی ٹی وی ٹاک شو میں جا کر بوٹ اوپر رکھ کر لوگوں کو دکھا دیں تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ کسی جج کو بھی دھمکا دیں ہیں یا اس کو کسی عالمی عدالت میں لے جانے کی دھمکی دیں تو اس کے بعد معافی ملتی. خوش قسمت ترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں، ورنہ اس ملک میں تو نہال ہاشمی صاحب، طلال چوری صاحب اور دانیال عزیز چودھری صاحب جو ہیں ان کو باقاعدہ عبرت کا نشان بنایا گیا اور کسی قسم کی غلطی یا گناہی بھی نہیں تھی. لیکن اب عدالتوں کی، جیسے میرے دوسرے بھائی نے کہا کہ عدالتوں کی مرضی پہ ہے، ان کے موڈ پہ ہے کہ وہ کس کو معاف کرنا چاہتے ہیں اور کس کو معاف نہیں کرنا چاہتے. عدالتوں کی طرف سے بھی تھوڑا سا خیال کر لیا جانا چاہیے. فیصل واڈا نے یہ بات تبھی کی، گستاخی تبھی کی جب عدالتوں سے بھی اس قسم کے ریمارکس آئے یا کسی کو لے کر اس قسم کی بات کی گئی تو انہوں نے واڈا صاحب نے اس کا جوابی حملہ کیا تھا یا جوابی جواب دیا تھا. لیکن میرے خیال میں یہ جو قانون ہے نا وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر پہلی بات تو یہ جو توہین عدالت ہے یہ پاکستان میں ہی ہے، شاید پوری دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہے، یا پھر پوری دنیا میں کسی جگہ پہ عدالت کی توہین ہوتی نہیں ہے. جہاں پہ میں رہ رہا ہوں یا نیبر میں یورپین یونین میں کوئی 50 ملک ہے، میں نے کبھی آج تک اس قسم کی خبر نہ سنی ہے اور نہ کسی نے توہین کی ہے. یا پھر لوگوں کی ایجوکیشن اتنی اچھی ہے، یہاں کے جو جج ہیں وہ مطلب اس قسم کی توہین محسوس ہی نہیں کرتے. تو پاکستان کی عدالتوں میں اب دیکھیں یہ بھی تو ایک، آپ عدالتوں میں بیٹھ کے سارا دن جس کی مرضی توہین کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی پارلیمنٹ کو، کسی وزیر کو، مطلب کروڑوں لوگوں کے منتخب کیے ہوئے وزیر اعظم کو آپ کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیں، اسے کہے تیری سزا ہے تو 2 منٹ ہلنا نہیں ہے گا. یہ بھی تو گستاخی ہے نا، یہ بھی تو توہین پارلیمنٹ ہے نا. تو یہ توہین والا جو قانون ہے نا، میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ اس کا مقصد کیا ہے، سوائے ڈرانے کے، سوائے دھمکانے کے، یا کسی کی بھی پارٹی یا کسی پارٹی لیڈر کو 5-7 سال کے لیے ہٹانے کے لیے. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے. کیسے ہو سکتی ہے توہین عدالت؟ جو جج بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ جج کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے علاوہ اس جج کو طاقت دی ہے کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کے لیے؟ تو کیا میرے بولنے سے یا میرے 2 لفظ کہنے سے اس کی کیسے توہین ہو سکتی ہے؟ سوال یہ بھی تو پیدا ہو رہا ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ یہ سب آپس میں محاذ آرائی میں مصروف ہیں، درمیان بھی جو پس رہے ہیں وہ صرف عوام ہے. عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس لڑائی میں کہاں جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بجٹ بھی پیش ہوا ہے اور بجٹ بھی اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کی ایک نئی لہر پیدا ہوگی. لیکن یہ جو اداروں میں تناؤ ہے اس میں آخرکار عوام کا کیا قصور ہے؟ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. ایکچولی جو اس وقت جس نہج پر ملک ہے، اگر دیکھا جائے تو اس وقت حکومت ہے، عدلیہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ 3 تگڑے جو ہیں وہ ادارے جو ہیں وہ جو سٹیک ہولڈر ہیں اس وقت آمنے سامنے لگ رہا ہے کہ کم از کم 2 ادارے تو آمنے سامنے ہیں. اس مشکل ترین وقت میں اس سے نکلنے کے لیے، جس طرح 2018 کے الیکشن کے بعد عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، میڈیا، حکومت سارے ایک پیج پر تھے اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، اس نہج تک پہنچانے کے لیے، اگر اب تھوڑی دیر کے لیے اسی پیج پر واپس آ جائیں اور اس ملک کو اس مشکل ترین حالات سے نکالنے کے لیے، عوام کو مہنگائی کے، دیکھیں یہ اس وقت پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے. آپ کسی بھی جگہ میں چلے جائیں تو آپ کو کرونا سے پہلے والی تقریباً ڈبل پرائزیں ملتی ہیں. لیکن چلیں یہ ملک ایسے ہیں کہ اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ سبسڈی دے کر یا ان کے کچھ نہ کچھ وظیفے لگا کر ان کے مسائل حل کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کیونکہ قرضوں پر چل رہا ہے، جو کہ ایک بہترین چل رہا تھا، صرف 2016-17 میں دیکھ لیں کسی بھی چیز کی پرائز، بجلی، گیس، آپ کو اب لگے گا کہ وہ خواب تھا، لیکن کیونکہ ایک لاڈلے کو لانے کے چکر میں تباہ کیا گیا. تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ تمام اداروں کو اب ایک پیج پہ آنا چاہیے اور عوام کو عوامی مفاد کے لیے. بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. فیصل واوڈا جو کہ جنہیں غیر مشروط معافی مل گئی ہے عدالت سے، اور جو پرویز سندھیلا صاحب ہیں وہ اس تمام تر صورتحال پر یہ موقف رکھتے ہیں کہ فیصل واوڈا کو بڑی آسانی سے معاف کر دیا گیا ہے، یہ معاملہ بڑی جلدی سارٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے. اگر ہم دوسرے رہنماؤں کی بات کریں، جیسے کہ وہ نون لیگ کے رہنماؤں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ انہیں ٹف ٹائم دیا گیا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کسی حد تک یہ اس بات کا جیسے جا رہا ہے کہ عدالتوں کا اپنا موڈ ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے ٹف ٹائم دے اور جس کو چاہے ایزیلی ریلیز کر دیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں یہ معافی مل جانا یا معافی نہ ملنا، عدالتیں سزا بھی کرتی ہیں، عدالت دیکھتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے. موڈ بھی
मैं समझता हूँ कोई मुनासिब वर्ड नहीं है। अदालतों ने तो एविडेंस पे सारा कुछ बेस करती हैं, और जहाँ उनके सारा अपने जात के साथ जो उनका कानून है कि तौहीन अदालत हुई है तो वो माफ करें या सजा करें, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप जहाँ तक देखें कि हमारी सोसाइटी कितनी गिरावट का शिकार है और आए दिन ये हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। आज हम सारे ये बैठे डिस्कस कर रहे हैं कि यार फलां को माफी हो गई थी, फलां को माफी नहीं हुई। देखने की तो ये चीज है कि जुर्म हुआ है या नहीं हुआ, उस तरफ कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ ये देख रहे हैं कि माफी हो गई है, माफी नहीं हुई। जी हसन साहब, यहाँ यही तो बिल्कुल सवाल पैदा होता है कि अदालतों के खिलाफ या इदारों के खिलाफ कभी भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाता है, तौहीन करके चला जाता है। इस सिस्टम को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? और कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू तो होना चाहिए, कोई एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे आके तमाम लोगों को रुक जाना चाहिए कि अब मजीद कोई तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज माफी तलाफी हो गई, कल को कोई भी आएगा और मुंह उठाकर इस तरह से बात कर देगा इदारों के खिलाफ। नहीं, ये जो तौहीन वाला वर्ड है ना, ये इससे तो मुझे इख्तलाफ है जी। वो चाहे तौहीन का क्या मतलब है जी, कि किसी इदारे के बारे में बात कर लेना इदारे की तौहीन तो नहीं है। किसी जज साहब के खिलाफ अगर किसी ने बात की है तो एक शख्स के खिलाफ है ना। अगर किसी ने जनरल के खिलाफ या सीएमसी के खिलाफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी एक शख्स के बारे में कहा है तो वो इदारे की मुखालफत कैसे हो गई? देखिए, कोई इदारा जो है वो इस तरह तो नहीं है कि उस पे बात ही ना की जा सके जी। हमें इसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, और इदारों को भी चाहिए कि वो अपने आप को जो है वो इतना बेहतर कर लें कि लोग बतौर इदारा उन पे तनकीद कर ही ना सकें, बात करें ही ना। अब गुजारिश ये है कि एक आदमी एक चीज करता है, उसके जवाब में अगर कोई कह देता है तो वो पूरे इदारे की तौहीन हो जाती है। बिल्कुल। तो और फिर तौहीन, हम कोई गुलाम है, हम कोई किसी, अल्लाह माफ करे, कोई क्या है जो हम तौहीन कर रहे हैं? इसका मतलब तो है कि यहाँ पे हमारा जो आइन बराबरी के हकूक देता है वो नहीं है। यहाँ इदारे की तो तौहीन हो रही है, और मेरी हर रोज तौहीन होती है। सड़क के ऊपर खड़ा सिपाही रोक लेता है मुझे, जो टैक्स दे रहा है उसकी कोई तौहीन नहीं है, इदारों की तौहीन हुई जा रही है। तो ये सारी चीजें रिफॉर्म तलब है, इन पे बात करना भी ऐसे ही लगता है कि सुबह रिफॉर्म्स लाना जी बिल्कुल बहुत जरूरी हो चुका है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर ये भी तो सवाल उठता है कि कानून बनाना तो आपने है ना, कि सूरत हाल को किस तरह से टैकल किया जाए। मुल्क में इस वक्त महंगाई का तूफान भी जारी है, और इस महंगाई की लहर को किस तरह से काबू किया जा सकता है। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद अपनी डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। अपने प्रोग्राम की डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और जिस तरह से आज बजट मंजूर हुआ है और ये कहा जा रहा है कि बजट के बाद महंगाई की एक नई लहर आएगी जो कि बेकाबू हो जाएगी। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि एक बड़ी सियासी कुव्वत है जमात इस्लामी, जिसकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। उनकी मुतालबात क्या है, उनका स्टांस क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब। कैसर, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। कैसे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सूरत हाल ये बन चुकी है कि महंगाई है, अवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं, बजट भी आ गया है, और बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं। जब इलेक्शंस हो रहे थे तो हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि हम ये भी फ्री कर देंगे, एजुकेशन का सिस्टम भी फ्री कर देंगे, बिजली सस्ती मुहैया की जाएगी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो सर ये बताइएगा कि आपकी तरफ से जो धरनों का सिलसिला जारी है, आपके मुतालबात क्या हैं, आपका स्टांस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी के अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस मौजूदा सिनेरियो में इस पर बात करने को तैयार ही नहीं है। और जिस बात पर शर्मिंदगी होनी चाहिए उस बात पर जो है वो वज़ीर आज़म साहब बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कि इसको IMF जो है हमारे साथ एग्री कर रहा है, और IMF जो है उसके साथ हमारे मामला जो है वो तय होने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये शर्मिंदगी वाली बात है। आपके दावे कुछ और थे, कर कुछ आप और रहे हैं। आज ये जो बजट है ये हम समझते हैं कि ये IMF की दस्तावेज़ है। जिस तरह उसने कहा है उसी तरह कर दिया गया है।
اور آپ پر جو آپ کہہ لیں سیلری ہولڈر پرسن تھا جو سیلری کرتا ہے ماہانہ کسی جگہ کام کرتا ہے سب سے زیادہ ٹیکس اس پر لگایا گیا ہے. اور جن لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ ہے بہت ساری زمین ہے اس کو IMF بھی اگنور کرتا ہے اور ہماری حکومت نے بھی ان کو اس معاملے میں بالکل نہیں چھیڑا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بجٹ ظالمانہ بجٹ ہے, یہ متوسط طبقے کو مارنے والی ایک پوری وہ بات ہے. غریب آدمی تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. اس پر جماعت اسلامی نے ایک کیمپین جو ہے وہ پوری لانچ کی ہے. ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں, ہم اس کو IMF کا بجٹ جو ہے وہ سمجھتے ہیں. اس کے بعد جو بجلی کے بل ہیں وہ اب بجلی کے بم بن کے جو ہے وہ گر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1000 روپے کی اگر 1000 ارب روپے کی اگر بجلی جو ہے وہ کنزیوم کی جائے گی تو 2800 ارب روپے جو ہیں وہ IPPs کو پے کیے جائیں گے. یہ IPPs کون ہیں, ان کو کیوں نہیں سامنے لایا جاتا, ان کے مالکان کون ہیں, یہ لوگ کون ہیں کہ جو مسلسل پیپلز پارٹی کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا, پھر مسلم لیگ نون اور اس کے بعد کی حکومتوں نے بھی ان کو پیسہ دیا ہے, اور ایسا پیسہ دیا ہے جو بجلی ہم لے نہیں رہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ میں عام صارف جو ہے وہ کر رہا ہے. آج ایک تو فی یونٹ بجلی بہت مہنگی ہے, پھر 13 طرح کے ٹیکس ہیں, اور یہ ٹیکس جو ہیں یہ ٹیکس کلیکشن بجلی کے بل کے ذریعے کیوں کی جا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس پر جماعت اسلامی نے, امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کال دی. آج جتنی یہ بجلی کی تقسیم کار کی کمپنیاں ہیں ان کے دفاتر کے سامنے جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے. اسی طرح لاہور میں لیسکو کے سامنے ایک احتجاجی دھرنا جو ہے وہ دیا گیا ہے. جماعت اسلامی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی, جماعت اسلامی اس پوری تحریک کو آگے لے کے آئے گی, اور حق دو پاکستان کو کے نعرے کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس چیز کو پوری طرح عوامی ایشوز کو آگے لے کے بڑھیں گے, اور اس حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ اس طرح کے تمام ظالمانہ فیصلے جو ہیں وہ واپس لیں. ہاں جی, تو کیسے صاحب, جہانگیر بھائی صاحب, ہم گفتگو سن رہے ہیں کہ واقعی میں بالکل ٹھیک ہے کہ عوام اس وقت پس چکی ہے اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. بجٹ بھی دیکھ لیں کہ مہنگائی کی ایک نئی لہر آ جائے گی, بجلی ہو گئی, ٹیکس ہو گیا, عوام کے لیے کوئی بھی چیز آسانی سے مہیا نہیں اس وقت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ مطالبات تھے, کچھ تحفظات ہیں, وہ بھی تسلیم کر لیے گئے ہیں. اب کیا لگتا ہے کہ کوئی عوام کو بھی دیکھے گا, عوام کے لیے کوئی ریلیف ہوگا اس بجٹ کے بعد؟ دیکھیں جی, جب 2022 اپریل میں رجیم چینج کے نام پر اسمبلی کے اندر ایک عدم اعتماد ہوا اور ایک منتخب پرائم منسٹر کو وہاں سے نکالا گیا, آپ اس کے بعد ٹوٹل جتنا بھی الحمدللہ, چونکہ آپ میڈیا کے لوگ اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ یہ ساری جتنی آج تک یہ فلم چلی ہے تو اس میں ہم تھرو آؤٹ جب دیکھتے ہیں تو یہ ایک مراد یافتہ طبقہ ہے کہ جو اپنا حصہ وصول کر رہا ہے. یعنی شروع دن سے لے کر آج تک آپ پیپلز پارٹی کے لوگ دیکھ لیں, آپ مسلم لیگ کے لوگ دیکھ لیں, باقی بھی جو اتحادی پارٹیاں ہیں, MQM جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں, تو ان کا ٹوٹل ان کا اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی ایجنڈا ہے, اقتدار, اختیار, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے کاروبار ہیں جن کو چلانے کے لیے یہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو عوام سے کوئی سروکار نہیں. اور جس طرح یہ 8 فروری کا الیکشن ہوا, اس کے بعد جو رزلٹ جس طرح چینج کر کے جس طرح یہ لوگ بیٹھے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کو تو دیکھیں, اگر یہ عوامی منتخب لوگ ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر عوام کا درد نہ ہوتا. جہانگیر بھائی صاحب, ہم پرویز سندھیلا سے بھی بات کر لیتے ہیں, ان سے ہم جانے تھے کہ آخر یہ بجٹ ہے کیا. پرویز سندھیلا صاحب, جہانگیر بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اراکین نے پارلیمنٹ کی طرف سے جو بجٹ تو منظور ہو چکا ہوا ہے اور عوام پر ٹیکس لگائی جا رہی ہے. یہ جو حکومت ہے وہ پہلے تو تسلیم ہی نہیں کر, ریفارم 47 والی یہ حکومت ہے, اور جس طرح اسمبلی پہ دیکھ رہے ہیں کہ اراکین پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اپنی مراد بڑھا دی جائیں گی لیکن عوام پر مہنگائی کے بم گرانے ہیں. عوام کا کچھ سوچا ہے آپ نے پرویز سندھیلا صاحب؟ دیکھیں, ایک تو بھائی جو ہے نا وہ بھول بہت کچھ جاتے ہیں. یہ اپنے دور حکومت میں جو کہتے ہیں نا کہ مائک پکڑ کے گلیوں میں گھومتے تھے, اگر یہ دیکھیں نا تو اب بھی مائک پکڑ کے لوگ گھوم رہے ہیں گلیوں میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بجٹ جو ہے وہ اسی طرح کا ہی آنا تھا کیونکہ تسلسل ہے یہ پچھلے جو 4-5 سال عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس کا, کیونکہ اس سے پہلے تو جو بجٹ پیش ہو رہے تھے اس میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے تھے کہ بجلی کے یونٹ کی کتنی پرائس تھی 2016 میں. IMF کو جس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کر کے فخر کرتے ہیں, اس IMF کو تو ہم گڈ بائی کہہ چکے تھے 2016 میں. ہسٹری ہے, تاریخ ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت بھی ہوا تھا کہ ہم بغیر IMF کے حکومت چلائیں گے. پھر اس کے بعد 2018 میں اس ملک پر جو عذاب آیا, اور اس عذاب نے جو پہلے 6 مہینے IMF میں جانا ہے نہیں جانا, خودکشی کرنی ہے, تو وہ خودکشی کا
ہی نہیں فیصلہ ہوتا رہا 6 مہینے. تو اس کے بعد پھر جو 2-3 سال گزرے اس میں جو حال کر کے گئے ہیں ابھی تک وہی چیزیں جو ہے نا وہ سنبھل رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں مختلف جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگلے سال پاکستان 2025 میں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ کافی حد تک کم ہونے جا رہی ہے, بہتر ہونے جا رہی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ ہے, بہت ساری دوسری چیزوں کی قیمتیں کم بھی ہوئی ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف قیمتیں اوپر گئی ہیں. پیٹرول کی قیمتیں پچھلے 1 مہینے میں 35 روپے سے زیادہ کم ہوئی ہیں. ہمیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے جس نہج پر پہنچا کر گئے تھے ملک کو اس سے نکلنے کے لیے آپ کو تھوڑا وقت لگے گا. ابھی آپ دیکھیں نا پیٹرولیم مصنوعات کی لیوی میں اضافہ بھی تو ہو رہا ہے نا, 80% تک لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ. لیوی چارجز لیوی چارجز عائد کیے جا رہے ہیں, بلکہ ان کی بڑھائے جا رہے ہیں, 60% سے 80% پر لا رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں پیٹرول کی لیوی میں اگر بڑھائے جا رہے ہیں تو پیٹرول کی آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے جب قیمت کم ہوگی تو اس میں پرائز میں ریلیف ہی ملے گا آپ کو. یہ ایسے نہیں جی, وہ اگر ہوگا. اب دیکھیں اس وقت جو آپ نے بجٹ بنانا ہے وہ آپ نے ان اداروں کو سامنے رکھ کے بنانا ہے جن اداروں سے پچھلے 4-5 سال میں بتا رہا ہوں. میں تو 2016 میں بتا رہا ہوں کہ IMF سے ہماری جان چھوٹ چکی تھی, لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ طور پر جس محبت اور پیار سے لایا گیا, بٹھایا گیا, ایک پیج بنایا گیا, اس کے بعد یہ جو تباہی ہوئی ہے اسی کا ہم بھگت رہے ہیں. اس سے نکلنے کے لیے یہ 5 سال کی حکومت ہے. اگلے 2 سال میں جو 2013 میں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو کیا معاملات تھے اس وقت, بجلی کے کیا معاملات تھے اس وقت, دہشت گردی کے کیا معاملات تھے اس وقت, دنیا سے ہمارے معاملات کے کیا وجہ. 300 یونٹ مفت بجلی والا دعویٰ کہاں پر چلا گیا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی اب سڑکوں پر آ گئی, احتجاج کیا جا رہا ہے, وہ عوام کے ساتھ ہے, لیکن عوام کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. جماعت اسلامی کا تو دیکھیں نہ 3 میں نہ 13 میں ان کا تو ایسا دیکھیں کچھ کرنے کے لیے ہوتا نہیں ہے ان کے پاس, تو یہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا ایشو جو ہے نا وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں تاکہ سڑکوں پہ رہیں. جی بالکل, میں وہی تو کہہ رہا نا کہ ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے اور ہوتا تو ہے نہیں ہے. تو جماعت اسلامی اس قسم کی چیزیں ڈھونڈتے رہتی ہیں, چاہے وہ پاناما کیس جو ہے عدالت میں لے کے جانے کا ہو اور اس کے بعد جو ملک کی تباہی ہو وہ بھی آپ کے سامنے, وہ بھی کریڈٹ جو جماعت اسلامی کو جاتا ہے نا. جماعت اسلامی جو ہے ہمیشہ نظر آئے گی. جو یہ ہم کبھی بھی فارم 47 پہ نہیں آئے, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم عوام کے ساتھ ہیں. اور جو 3 اور 13 کی آپ نے بات کی, آپ کے فیکٹس ہی بڑے غلط ہیں. آپ لیوی چارجز جو ہیں وہ 60 روپے سے 80 روپے کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوگی. آپ نے GST 18% بڑھا دیا, کہہ رہے ہیں مہنگائی نہیں ہوگی. آپ نے آٹے کی قیمت پہ پچھلے کل جو ہے وہ 150 روپے 20 کلو پہ دوبارہ اضافہ ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی نہیں ہوگی. آپ کون سی چیز ہے ایسی, آپ 3 چیزیں مجھے بتا دیجئے کہ جو آپ نے سستی کی ہیں. آپ نے ہر چیز مہنگی کی ہے. جماعت اسلامی بالکل آپ کو بتائے گی کہ عوام کے ساتھ اس کا اتحاد ہے, وہ کسی کی ڈپیوٹ کردہ نہیں ہے, کسی کے کہنے پر نہیں آئی, کسی کے کہنے پر مسلط نہیں کی گئی. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کے تو وزیر اعظم اتنے بے اختیار ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی 15 روپے میں پیٹرول کم کر رہا ہوں, اور وزیر خزانہ جو ہے وہ 5 روپے کم کرتا ہے. یعنی یہ تو ملازم بھی نہیں ہے کسی کے. ان کے پاس تو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ یہ 15 روپے کم کر لیں. دیکھیے عالمی مارکیٹ, عالمی منڈی کی آپ نے بات کی, عالمی منڈی میں پر بیرل جو کاسٹ ہے پیٹرول کی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور جو آپ اس پہ لیوی چارجز اور باقی چیزیں لے رہے ہیں, دنیا میں کہیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. پاکستان اپنے خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. روپے کی بے قدری آپ دیکھ لیجئے, ڈالر کو پر لگے ہوئے. پارٹی کا موقف ہم جان لیتے ہیں. جو بجٹ منظور ہوا ہے, حسن مرتضیٰ صاحب, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ تحفظات تھے بجٹ کو لے کر, کیا وہ تحفظات دور کر دیے گئے ہیں جو آپ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں بجٹ کو لے کر؟ دیکھیں جس طرح ابھی سارے دوست بات کر رہے ہیں, بالکل سارے اپنے اپنے موقف جو ہے وہ پارٹیوں کے بیان کر رہے ہیں اور صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو لڑائی ہو رہی ہے نا, اس سے ہم ایشوز کی طرف سے ہٹ گئے ہیں, نان ایشوز پہ ہمارا زور ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو جن چیزوں پہ تحفظات تھے, عوام سے ریلیٹڈ تھیں, ہم وہ کچھ نہیں کر پائے جو عوام کو اس وقت چاہیے تھا. لیکن آپ یہ بھی تو ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک IMF سے قرضہ لے رہے ہیں, قرض لینے پر ان کی شرائط آپ کو ماننی پڑتی ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پچھلی حکومت کے اندر یہ کیا گیا, IMF کی طرف لے جایا گیا سب کو. آج جو تعریفیں کر رہے ہیں نا کہ جی وہ عمران خان صاحب والے 4 سال بڑے آئیڈیل تھے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان 4 سال کا خمیازہ ہمیں آنے والے 10-15 سالوں میں بھگتنا پڑے گا. اور یہ بتدریج اوپر جائے گی. جو ہماری اکانومی کے ساتھ ہوا ہے پچھلے سالوں کے اندر,
جس طریقے سے یہ سارا کچھ ایک کیا گیا ہے، آج سارے کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے جی فارم 47 کی ہے. میں نہیں کہتا، جمہوریت ہے، جمہوری لوگ ہیں، ہر آدمی کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے. 47 کی 2018 کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں جس ٹائم پوری پولیٹیکل سسٹم کو آپ نے توڑ کے رکھ دیا. ایک پولیٹیکل پارٹی جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پہ آپ نے پوری پارٹی توڑ کے رکھ دی. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اس کے سارے جتنے لوگ تھے آپ ان کو کان سے پکڑ کے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی، بذریعہ نیب ہوتی رہی، کبھی کسی طرح. جب آپ ایک سسٹم کو چلنے ہی نہیں دیتے، ایک سسٹم بنتا ہے، چلے آپ کی مان لی کہ غلط بن گیا ہے یار، اب عدالتیں موجود ہیں، وہاں جائیں، وہاں آپ جاتے نہیں. آپ ٹاک شو میں کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت واپس کر دی جائے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے. وہاں سے انصاف لے نا جی، ان پہ اعتماد کرے. ایک دن آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے، آپ تعریفیں کرنے لگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جانا چاہیے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب ساتھ رہے گا. ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لے لیتی ہوں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف جو کہ ملک کی سب سے پاپولر جماعت کہلاتی ہے، لیکن آخر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس جماعت کے اندر کیا چل رہا ہے. کچھ ٹوٹ پھوٹ انتشار کی خبریں بھی چل رہی ہیں، لیکن یہ ساری سچویشن چل کیا رہی ہے ہم جان لیتے ہیں جہانگیر بارہ صاحب سے. جہانگیر صاحب کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ اور استعفوں کی خبریں آ رہی ہیں، کیا کلیریفیکیشن کیا ہے اس صورتحال کی؟ دیکھیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بے شک اس وقت جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور جس طرح پچھلے 2-2.5 سال کے اندر مسلسل اسی طرح لوگوں کو پریشرائز کر کے ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے ہیں، ان کو ذاتی طور پر وکٹمائز کیا گیا. تو ان حالات کے اندر کچھ ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے اندر ہر ایک جو فرد ہے اس کے اپنے خیالات ہیں، لیکن اجتماعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی بالکل کسی جگہ پہ بھی انتشار کا شکار نہیں ہے. پی ٹی آئی یکسوئی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ابھی حسن مرتضیٰ صاحب بات کر رہے تھے کہ جی لوگوں کو پکڑ کے تو لوگوں کو شامل کروایا گیا یا نیب جس طرح بھی پریشرائز کر کے. میں کہتا ہوں کہ کبھی اس طرح کا رویہ روانی رکھا گیا جس طرح 8 فروری کے الیکشنوں کے اندر ایک پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا گیا. اس کے بعد جو ہم لوگ امیدوار تھے نومینیشن پیپر جمع کروانے گئے ہیں، وہاں پولیس پکڑ کے بس ایک پوائنٹ، جو سیکریٹری جنرل عمر ایوب وہ عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، اگلا عہدیدار کون ہوگا اس بارے پہ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں جی وہ پارٹی فیصلہ کرے گی. ظاہر ہے پارٹی نے اس میں جو بھی حالات بن رہے ہیں اس کو لمحہ بلمحہ دیکھنا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارٹی جو ہے نا وہ دن بدن جو ہے نا وہ عوام کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آج بھی ایک شخص جس کو جیل میں بند کر کے رکھا گیا ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. کیسے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں آنے والے دنوں میں کم ہوں گی یا بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی؟ عمران خان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کوئی بھی ہو اور اس کا تعلق کسی فرد کا کسی بھی پارٹی سے ہو، پاکستان کا آئین جو ہے اس کے مطابق چیزوں کو چلنا چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ ماورائے آئین کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، اگر کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی سلوک کیا جاتا ہے تو جماعت اسلامی اس کی مذمت کرتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اس ملک میں اپنے آئین کے مطابق اور جمہوری تقاضوں کے مطابق سیاست کرے. اور اگر کسی نے کوئی ماضی میں غلطی کی ہے، کوئی وائلیشن کی ہے اور اس کا ان کے پاس پروف ہے تو یہ کارروائی کریں، ادروائز دیگر لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ نامناسب رویہ ہے، غیر جمہوری رویہ ہے، اور جماعت اسلامی ہمیشہ اس کی مخالفت کرتی رہی ہے اور ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. جہاں تک یہ پہلے انہوں نے بات کی میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ہماری نظر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک سکے کے دو رخ ہیں. وہ آئی ایم ایف کا معاملہ ہو یا دیگر کوئی معاملات ہوں، وہ
اس میں مشترکہ ان کی یہ ساری کارکردگی ہے جو عوام کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ کو عوام کے ساتھ نظر آئے گی اور عوام کے ساتھ کھڑی ہو کے انشاءاللہ ہم فارم 47 پر بننے والی حکومت کو بے نقاب بھی کریں گے، عدالتوں کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے، الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں، ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ٹھیک ہے، پرویز سندھیلا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے؟ عمران خان کے ساتھ کچھ نرمی برتی جائے گی یا ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب، لیکن کیسر صاحب بھائی سے میں صرف اتنی سی بات کہہ دوں کہ یہ فیصلہ ایک وہ جماعت نہیں کر سکتی جس کی پوری پارلیمنٹ میں 2 سیٹیں ہیں، اس بات کا فیصلہ عوام کرتی ہے اور ہر دفعہ کرتی ہے۔ جماعت اسلامی کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا، نہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ جماعت اسلامی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا نا کسی الیکشن میں۔ بتائیں گے کہ اس پارلیمنٹ میں جتنے لوگ ہیں وہ فارم 47 پر لائے گئے ہیں، بڑے تھوڑے ہیں جو 45 پہ ہیں۔ ہم دیکھیے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، اور ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے وہ کمنٹ کر رہے ہیں تو جواب لیں گے نا، جس طرح تو نہیں ہے۔ جی پرویز صاحب اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا۔ میں احترام کر رہا ہوں تو پھر آپ کو بھی کرنا چاہیے نا۔ احترام میں کمی نہیں ہے، احترام حاضر ہے۔ ہم ان کی بات سن لیتے ہیں۔ جی 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 بولیے گا سندھیلا صاحب۔ اب کی جو مشکلات ہیں نا اس میں جو اضافہ ہے وہ عمران خان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان عالمی جریدوں میں پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف اور کتنے مضامین لکھتے ہیں، جیل سے بیٹھ کر جو دوسرے ملکوں کے چینلز ہیں ان کو کتنے انٹرویوز دیتے ہیں، اور جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ہے یا اسد عمر صاحب کا تعلق ہے، عمر ایوب صاحب کا تعلق ہے، سب کے سب لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بعد عمران خان صاحب اگلے 12-14 سال جیل میں ہیں تو اس پارٹی کو لیڈ کون کرے گا؟ یہ ہے وہ لڑائی۔ ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب آخری کمنٹ میں آپ کا لینا چاہوں گی، کیا لگتا ہے عمران خان کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہوگا یا پھر آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے گی؟ دیکھیں جی ہم تو آپ کے سامنے ہیں، ہمیشہ وکٹم رہے ہیں، بلکہ جیسے ابھی میرے بڑے محترم دوست کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ہاں ضرور ہوتے، اگر ان کا بھی کوئی پھانسی لگا ہو، کوئی کوڑے کھائے ہو، کسی نے کوئی سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ ہوا، میری سن لیں، میری بات سن لیں نا، میں آپ کی دفعہ بول رہا ہوں۔ کیسے صاحب سن لیجیے، میں بات کرنے میں دینا، میں بات کر رہا ہوں اور آپ بیچ میں بول رہے ہیں، میں احترام سے بات کرتا ہوں، آپ کو اس کا کیا معلومات دی ہیں، ہم نے بھی کوڑے کھائے ہیں، میرے پاس کافی معلومات ہے اور میں خود باخبر آدمی ہوں، سیاسی کارکن ہوں، میں کوئی اللہ معاف کرے مزدور تھوڑی ہوں۔ حسن صاحب آپ بات کیجئے۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وکٹم رہی ہے اس سسٹم کی بھی اور ہر چیز کی، پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں آج بھی برملا یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ماورائے عدالت کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اگر آپ کریں گے تو اس ملک کے اندر ایک آپ اور ثانیہ کریں گے ذوالفقار علی بھٹو جیسا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم نے جان لیا، تمام کا بھی حد شکریہ۔ پرویز سندھیلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے، پاکستان تحریک انصاف کے ملک جہانگیر بار صاحب، اور سیکریٹری اطلاعات جماعت اسلامی کیسر شریف صاحب، بے حد شکریہ آپ کا۔ اور آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔